बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ तकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाजरीन, वही मामला और वही वाक़या अपनी जगह पर मौजूद है कि हज़ारा के मज़लूम मुसलमान जो हैं वो लाशें रख कर अभी तक एहतजाज कर रहे हैं और आज 5वां रोज़ है और दर्जा हरारत वहाँ पे -7 और -6 जो है चल रहा है और वहाँ पर वो बैठे हैं। अभी तक मुजाहरा जारी है, धरना जारी है और अब सिर्फ क्वेटा की हद तक महदूद नहीं रहा बल्कि पूरे मुल्क में इस वक्त मुजाहरे का सिलसिला जो है वो फैल चुका हुआ है। कैपिटल में भी धरना जारी है, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी मुजाहिरीन जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। ये एहतजाज का सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है अपनी काबीना में और डिटेल में मुशावरत होती रही उनके दौरे क्वेटा के हवाले से। और फिर जो तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के शिबली फराज साहब जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे काबीना के हवाले से तो सहाफ़ी ने सवाल किया उनसे कि वज़ीर आज़म क्वेटा जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो जाएंगे। कब जाएंगे, किस तरह जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं जा रहे, इस सवाल का जवाब ताहाल किसी को मालूम नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे और ओवरऑल जो इस वक्त मुजाहिरों का सिलसिला जारी है उस पर उसका जिक्र भी करेंगे। सज्जाद तरीन साहब, सवाल मेरे ख्याल में पहले रोज़ भी ये था, दूसरे रोज़ भी यही सवाल था, तीसरे रोज़ भी यही सवाल था, चौथे और आज 5वें रोज़ भी वही एक सवाल है कि वज़ीर आज़म, अब तो तर्जुमान से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं जाएंगे। तो ये कब ये मामला जो है वो हल होगा? मुजाहिरों का सिलसिला पूरे मुल्क में बढ़ चुका है और ये खुद एहसास करके जाना चाहिए था। हम रोज़ाना यही सवाल रख के यहाँ गुफ्तगू करते हैं। देखें, मैं आपको अर्ज़ करूँ नकी साहब, जो सानिया है, मच है, इसने पूरी कौम को दुखी किया है। पूरी कौम के जो गम हैं, जो दुख हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और हर आदमी इस वाक़े पर परेशान है और दुख का इजहार कर रहा है, चाहे वो इस्लामाबाद में हो, चाहे लाहौर में हो, मुल्तान में हो, कराची में हो। और पूरे मुल्क में अब लोग जो हैं वो बैठ गए हैं। कराची में कुछ मेरे ख्याल 20 जगह मकामात पर लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद में आपको तो शदीद सर्दी है। मुल्तान में हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि मुल्तान में भी बैठे हुए हैं और मुल्तान में कई जगह पर जो है उन्होंने धरना दिए हुए हैं, रात को भी बैठे हुए हैं। तो ये जो वाक़या हुआ, तो इस वाक़या के बाद जब उन लोगों ने मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो आए, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस दुख और दर्द और गम के मौका पर जाना चाहिए था। अच्छा, ये इस पे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। पहले ज़रा मेरे ख्याल में अपडेट्स ले लें कि कहाँ पे धरना जारी है। मुल्तान का आपने अभी जिक्र किया है, तो मुल्तान से ब्यूरो चीफ मुल्तान एजाज़ तरीन साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज़ तरीन साहब वक्त देने का। बताइएगा कि मुल्तान में भी मुजाहिरीन का सिलसिला जो है वो जारी है और मुजाहरे जो है वो किए जा रहे हैं, किन किन मकामात पर हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? वादत मुस्लिमीन में मच में जो दहशत गर्दी हुई और बेगुनाह लोगों को शहीद किया गया, उस बारे में आज जो है दूसरा रोज है मजलिस वादत मुस्लिमीन के धरनों का। पहले रोज उन्होंने चौक नवा शहर पर धरना दिया, आज धरने जो है वो बढ़ा दिया गया। नवा शहर चौक के साथ साथ सैदावाला बाईपास पर भी धरना दिया गया और नादराबाद फाटक पर भी दिया गया। रेलवे ट्रैक पर धरना दिया गया, लेकिन बाद में इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात के बाद रेलवे लाइन खोल दी गई। तमाम तीनों मकामात पर जो है वो एहतजाजी धरना जारी है और धरना जो देने वाले हैं शुरका, उनका ये मुतालबा है कि वजीर आजम को फौरी तौर पर मच के जो शोधा है उनके लवाकीन के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए और वहाँ जाकर उनके मुतालबात तस्लीम करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था मुकर्रीन का कि एक अरसा से यहाँ हज़ारा बरादरी का जो है वो नाहक जो है कत्ले आम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई जो है मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचे। एहतजाज करने वालों का ये भी कहना था कि 2013 में जब हज़ारा बरादरी के पर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। आज वो वजीर आज़म है और मच में नाहक लोगों का कत्लेआम किया गया, उन्हें शहीद किया गया, इस पर जिम्मेदारी वजीर आज़म की है। मुतालबा उनका था कि फौरी तौर पर वजीर आज़म जाएँ और शोधा के जो लवाकीन हैं उनके जख्मों पर मरहम रखें। आज जो 3 मकामात पर मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा हुआ, सख्त सर्दी में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग मौजूद हैं। शिया उलमा कौंसिल के रहनुमा और कारकुन भी मौजूद है। शिया उलमा कौंसिल ने आज ऐलान किया है कि अगर शोधा के मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो कल वो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ कौमी शहरा टूल प्लाजा पर
بالکل بلاک کر دیں گے اور اس وقت تک بلاک کریں گے جب تک شہدائے مچھ کے جو ہے لواحقین کے مطالبے تسلیم نہیں کیے جاتے۔ بہت شکریہ اعجاز ترین صاحب، آپ نے وقت دیا اور ہمیں اپڈیٹ کیے۔ ترین صاحب، ملتان میں اب ظاہر ہے ملتان میں 3 مقامات پر دھرنا جاری ہے، جیسے ابھی کراچی کا ذکر ہوا 20 مقامات پر دھرنا جاری ہے، تقریباً کراچی کی زندگی جو ہے وہ بھی مفلوج ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے اور ظاہر جیسے جیسے وقت گزرے گا تو یہ مظاہرین جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھے گی، اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف ایک خاص کمیونٹی یا اہل تشیع حضرات اس میں شامل ہیں، اس میں اہل سنت حضرات، دیگر حضرات، درد دل رکھنے والے، ہر شعبہ فکر سے اور ہر مکتب فکر کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ یہ اب بات فقہ والی نہیں رہی کہ کون سے فقہ والے ہیں کون سے نہیں، یہ تمام انسانیت اور جو لوگ انسانیت کی ہمدردی رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ آج آپ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ گئی ہیں، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت اہم لوگ وہاں گئے ہیں، مولانا غفور حیدری صاحب نے وہاں گفتگو کی، تو یہ پوری قوم متحد ہو رہی ہے۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی علیحدہ کیا گیا ہے، یہ پوری قوم متحد ہو گئی اور متحد ہو کر ان کے ساتھ اپنے دکھ کا، ان کا جو دکھ ہے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے دکھ میں جا کر ان کی حوصلہ افزائی کرنے ہیں، ان کو دلاسا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے صبر و جمیل عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندے وہاں جا رہے ہیں ان کے دکھ میں شامل ہو رہے ہیں اور ان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بلاول بھٹو بھی گئے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی آپ ان کو تدفین کا عمل شروع کر دیں اور لاشوں کو دفنانا شروع کر دیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا، غفور حیدری صاحب نے بھی ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں آپ کا کیا دکھ ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حکومتی سطح پر ایسی چیزیں ہوں جو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں آئیں، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر معلوم نہیں کیوں نہیں جا رہے، ورنہ پرائم منسٹر عمران خان کو تو بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر وہاں جاتے، ان سے بات چیت کرتے، تو میرے خیال میں یہ جو لوگ جو انہوں نے لاشیں وہاں رکھی ہوئی ہیں کم از کم ان کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لاہور سے، ہمارے زباندہ زین نقوی وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ زین نقوی وقت دینے کا۔ بتائیے گا اس وقت لاہور میں مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، کہاں پہ یہ مظاہرے اور دھرنا جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور کتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، اس وقت اگر بات کی جائے تو ایک مرکزی دھرنا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے جو ہے وہ لاہور مال روڈ کے اوپر بالکل گورنر ہاؤس کے مین گیٹ کے باہر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور کل جو ہے باقاعدہ طور پہ کال دی گئی تھی اس احتجاجی دھرنے کی، پریس کلب کے باہر سے مارچ ہوا اور یہ دھرنا جو ہے وہ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہے گورنر ہاؤس کے بالکل باہر۔ اس وقت بڑی تعداد میں مرد، خواتین، بچے اور بزرگ جو ہیں وہ اس دھرنے میں موجود ہیں۔ جب مظاہرین سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہزارہ کمیونٹی جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں کوئٹہ میں وہ اپنا دھرنا ختم نہیں کرتے تب تک یہ دھرنا جو ہے جاری رہے گا۔ آج دوسرا روز ہے اس دھرنے کو، کل بھی بڑی تعداد میں لوگ یہاں میں موجود تھے، علماء کرام موجود تھے، بلکہ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب بھی اگر ہم دیکھیں تو مسیحی برادری کا ایک وقت جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ آیا ہے۔ اس سے قبل گورنر پنجاب چودھری محمد سرور جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آگے باقاعدہ طور پہ مظاہرین سے جو ہے وہ خطاب کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ کوئٹہ جائیں گے اور جو مطالبات ہیں وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کے مطالبات کو جو ہے وہ پرکھا جائے گا اور انہیں تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس وقت گورنر ہاؤس کو آنے والی جو دونوں سڑکیں ہیں وہ بند ہیں۔ شرکا جو ہے وہ ایک ہی بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم عمران خان کوئٹہ نہیں جاتے تب تک یہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کے لیے خواہ انہیں ہفتہ یہاں پہ بیٹھنا پڑے یا ہفتے سے زائد بیٹھنا پڑے تو وہ کشتیاں جلا کر آئے ہیں، تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہزارہ کمیونٹی کا جو دھرنا ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ زین نقوی، یہ MWM کے زیر اہتمام یہ دھرنا جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے یا دیگر تنظیمیں بھی اس پہ شامل ہیں، دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے جو ہے اس دھرنے کو آرگنائز کیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کل سے جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ جو شرکا ہیں ان سے خطاب کر رہے ہیں، اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت کو بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ خدا ہزارہ کمیونٹی کے مطالبات ہیں، جو جس میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ پہنچے، تو حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے علماء کرام نظر آ رہے ہیں کہ عمران
عمران خان جو ہیں وہ کوئٹہ ان کو جانا چاہیے اور وہاں پہ جو مظاہرین ہیں ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، ان سے اظہار ہمدردی کرنا چاہیے اور ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کو سنا بھی جائے اور تسلیم بھی کیا جائے۔ بہت شکریہ زین نقوی، ہمیں اپڈیٹ کیا لاہور سے آپ نے۔ لاہور کی صورتحال بھی سجاد ترین صاحب آپ نے جانی ہے، ظاہر ہے جہاں جہاں پہ مظاہرین بیٹھے ہیں کسی بھی شہر میں تو وہاں پہ تمام مکاتب فکر کے علماء جا کر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک ہی مطالبہ سب کر رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جیسے ابھی یہ سوال تو خیر اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کیوں رکے ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب، لیکن جو کوئٹہ میں آج خطابات ہوئے ہیں، مریم نواز صاحبہ نے بھی کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا۔ بلاول صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک خاندان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، وہ اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے قاتلوں کی گرفتاری اور ان کو انصاف دلوانے کی بات نہیں کر رہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دلوانے کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ بات کرنے آئے ہیں کہ جو غریب مزدور اور کانکن تھے ان کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ان کو تو انصاف دلوا دو۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو انصاف والی بات کی ہے، یہ انصاف ہر شخص کو ملنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کوئی غریب آدمی ہے۔ افسوس یہ ہے ہمارے ملک میں جو نظام ہے یہ نظام ایک بہت بوسیدہ نظام ہو گیا ہے جی۔ اس نظام کے تحت آپ دیکھیں کوئی پیسے والا، کوئی سیاستدان، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا جاگیردار، کوئی سردار، اس کے ہاں کوئی غمی ہو جائے تو یہ سب لوگ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور کوشش لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہم خود جو ہیں وہ مطلب اس کے گھر ہی بیٹھے رہیں۔ غریب مزدور لوگ جب شہید ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے کل کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ نقی صاحب کبھی آپ کو میں لے چلوں گا وہاں، میں 3-4 مرتبہ وہاں گیا ہوں۔ وہ کولے کی کان میں جو کام کرنا ہے، جو کام کرنے کا عمل ہے، جو کام کرنے کا انداز ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ مشکل ہے اور اذیت ناک ہے۔ عام آدمی کولے کی کان میں آگے چلا جائے اس کے لیے اس کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتا ہے، وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب 2-4 منٹ رک نہیں سکتا وہاں۔ تو اتنی اذیت ناک مزدوری وہ لوگ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا جسم اور جان کا جو سانس کا جو ایک رشتہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ ان میں ان کے ساتھ ظلم ہوا۔ پھر یہ ہوا آپ اگر اس راستے پر جائیں تو مطلب جگہ جگہ پر وہاں چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، کوئی آدمی جگہ جگہ پر گاڑیاں چیک کرتے ہیں۔ کراچی سے آپ اس طرف آئیں جگہ جگہ پر چیک پوسٹیں ہیں اور لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیکورٹی لیبس تھا، یہ کیسے وہ چلے گئے؟ اس پر ابھی دیکھیں 5 دن ہو گئے ہیں، اس پر تو ابھی تک ایک بہت بڑی میرے خیال میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بن کے ابتدائی رپورٹ سامنے پرائم منسٹر کے پاس آ جانی چاہیے تھی کہ یہ لوگ ملوث ہیں اور یہ لوگ اس راستے سے آئے ہیں اور یہ ان کے سہولت کار تھے راستے میں اور یہ مقامی لوگ ہیں۔ اور دوسری بات اب یہ تو کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ پتہ نہیں چل رہا کون لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک کلدم تنظیم جو ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پر ذمہ داری قبول کر لی ہے، نہ صرف ذمہ داری قبول کی ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد تو اب کچھ نہیں رہ گیا نا، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس تنظیم کے نیٹ ورک کہاں ہیں اور اس نیٹ ورک کو کون کون چلا رہا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے پاس رپورٹ نہیں ہوگی، رپورٹ ہوگی کہ یہ کون لوگ ہیں، کدھر سے آئے ہیں اور اس کو چلانے والے کون لوگ ہیں، اس میں ملوث کون لوگ ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ایک انکوائری رپورٹ بنا کے ابتدائی انکوائری رپورٹ تو قوم کے سامنے آنی چاہیے تھی۔ قوم کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ جناب اس واقعات میں یہ ملوث ہیں، یہ سیکورٹی لیپس ہوئے ہے اور آئندہ کے لیے یہ انتظامات کر لیے گئے ہیں تاکہ کوئی آدمی جو ہے وہ آئندہ سے اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے 5 دن گزر گئے ہیں، تمام حکومتی وزراء جو ہیں وہ صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ جی دفنا دیا جائے، لاشوں کو دفنا دیا جائے۔ بھئی لاشوں کو تو دفنا دیا جائے لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جو سیکورٹی لیپس ہوا ہے، جو بندے وہاں پہنچے ہیں اس کے بارے میں تو کم از کم بتایا جائے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں، زمین آسمان کے کلابے ملاتے ہیں اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کبھی آپ شیخ رشید صاحب پہ ایک پروگرام رکھیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جب عظیم فوج، پاک فوج کی عظیم جنرل نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ تھے اور عظیم فوج کے عظیم جنرل جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے ان کو گرفتار کیا تھا کلاشنکوف کیس میں۔ تو میں ان کو بہاولپور جیل میں ملنے گیا تھا، اس وقت معروف اخبار نویس بھی تھے، ایک بہت بڑے اخبار نویس تھے، جنگ میں ہوتے تھے، تو وہ ارشاد حقانی صاحب تو وہ بھی وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو وہاں یہ کیا باتیں کر رہے تھے، کسی دن آپ رکھیں پروگرام، ان کو یہ چاہیے کہ یہ اب جو ہے کچھ کریں۔ وزیر داخلہ بن گئے ہیں۔ جو بیک گراؤنڈ آپ بتا رہے ہیں اور جس طرح جس گفتگو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے بعد آپ ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ کر کے دکھانا چاہیے تھا۔ یہ بھی تو جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پہ میرے خیال میں یہ قابل بحث ہیں۔ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین، ثانیہ مچ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ سجاد ترین صاحب، بریک سے پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے، ایک تو وزارت داخلہ کو اپنی کارکردگی بھی ان 5 دنوں میں دکھانی چاہیے تھی کہ آپ کیا آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، اور پھر آپ جب بار بار جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ ہے ان کو دکھانے کے لیے، مظاہرین کو دکھانے کے لیے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آج ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ وزیر اعظم کابینہ میں کافی دیر ثانیہ مچ پر گفتگو ہوتی رہی ہے، اور وزیر اعظم کے دورہ کوئٹہ پر بھی بڑی لمبی مشاورت ہوتی رہی ہے۔ انہوں نے ہدایت جاری کی ہے کہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں، ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ کو آج 5ویں دن وزیر اعظم ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے کہ یہ ہدایات تو بہت پہلے جاری ہونی چاہیے تھیں۔ بہت سارے ان کے جو کلپ پڑے ہوئے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے، جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی تو یہ جو کچھ کہتے رہے ہیں، اب پیپلز پارٹی والے تو وہاں چلے بھی گئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنی حکومت بھی ختم کر دی تھی جب لشکری رئیسانی صاحب چیف منسٹر بلوچستان تھے، تو گورنر آج بھی لگا دیا تھا۔ ابھی سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو کہتے رہے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ جو سب سے بڑا مسئلہ اس گورنمنٹ کو اور اس حکومت کے لیے جو اپوزیشن جو ہے جو چیزیں سامنے لاتی ہے، وہ یہ لاتی ہے کہ جناب فلاں موقع پر تو انہوں نے یہ کہا تھا، اور وہ ٹی وی چینلز والوں کو کہتے ہیں جی آج دکھائیں جی فلاں کلپ پہ انہوں نے فلاں موقع پہ کیا کہا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پرائم منسٹر اس وقت معلوم نہیں جو باتیں کر رہے تھے، آج ان پر عمل کیوں نہیں کر رہے، آج کیوں نہیں جا رہے۔ دیکھیں، پرائم منسٹر کے وہاں جانے سے اتنے باقی بڑے بڑے لیڈر بھی تو وہاں گئے ہیں، وہ حکومتی وزراء بھی گئے ہیں، انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی قسم کا کچھ وہ نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کو جلد سے جلد جانا چاہیے تاکہ وہ تدفین کا عمل شروع ہو۔ اس حوالے سے مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے۔ بہت شکریہ صاحبزادہ صاحب وقت دینے کا۔ آپ نے یقینی طور پر وزٹ بھی کیا، مظاہرین کا جو دھرنا جاری ہے وہاں سے آپ نے گفتگو بھی کی ہے، کیا کہیں گے اس ثانیہ مچ کے حوالے سے، اور پھر جو حکومت کا رویہ سامنے آ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ فار ہیونگ می۔ دیکھیے، میں چونکہ طویل عرصہ سے جب سے یہ ہزارہ ٹاؤن کا اسپیشلی فار دا لاسٹ 10 ایئرز اور سو وہاں پر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، تو میں تو ہزارہ ٹاؤن میں بھی گیا ایک مرتبہ، وہاں پر بھی جب لاسٹ میسیکر ہوا تو وہاں پر بھی شریک ہوا تھا دھرنے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسے اب موجودہ حالات میں فرقہ واریت کا رنگ دیں تو میں اب اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا۔ آئی گیس کہ یہ ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس ریجن کے اندر اور اس علاقے کے اندر، کہ یکے بعد دیگرے آپ کے پاس ایگزامپل ایسے آ رہی ہیں کہ بار بار سانحات ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک مخصوص کمیونٹی جو ہے وہ ہٹ ہو رہی ہے، اور پھر اس مخصوص کمیونٹی کو ہٹ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک یعنی ٹل ڈیٹ ابھی بھی گزشتہ سانحات سے لے کے اس سانحہ تک ایک بھی فرد نہ گرفتار ہوا ہے۔ جب آبویسلی گرفتار نہیں ہوا تو ٹرائل نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد آپ کے کورٹ آف لا تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اب یہ حکومتی حلقوں کے لیے اور یہ ہمارے اداروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایک کمیونٹی کتنے عرصے تک اس کا استحصال اس طریقے سے ہوتا رہے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میسیکر ہوا ہے یہ ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور اسپیشلی مقصد ہے وہاں پر جو بچی ہے جس کے 5 جنازے گھر کے وہاں پر پڑے ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، آپ کو شیعہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سنی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سلفی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مسلمان ہونے کی بھی ایون ضرورت نہیں ہے۔ جسٹ آن دا گراؤنڈز آف ہیومینیٹیرین ایشو، اگر آپ ایک انسان ہونے کے ناطے صرف ایک لمحے کے لیے اس چیز کا ادراک کر لیں کہ ایک گھر کے 5 مردوں کے جنازے ایک جگہ پر موجود ہیں، اور اب ان جنازوں کو کندھا دینے کے لیے اس گھر میں کوئی مرد موجود نہیں ہے، تو آپ کو اس کی سنگینی کا احساس ہوگا۔ خاکم بدان اللہ رب العزت سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر اس بچی کی جگہ پر ہم اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو رکھ کر دیکھیں تو پھر اس کے بعد سوچیں کہ اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، میرا تو جو پوائنٹ آف ویو تھا اور جو میری ریڈنگ ہے ریگارڈنگ پرائم منسٹر صاحب، وہ یہی ہے کہ ان ایشوز کے اوپر وہ بڑا اوپنلی بولتے ہیں۔ جب لاسٹ ٹائم یہ انسیڈنٹ ہوا تو وہ وہاں پر گئے بھی۔ ابھی مجھے اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق پرائم منسٹر صاحب وہاں پر جانا بھی چاہ رہے ہیں۔ اب جو ریزنز ہیں یا جس کی وجہ سے جو ہم تک آئی ہیں، جو میرے نالج میں آئی ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد شاید کو بدمزگی کو دیکھیے، وہاں کے لوگوں کے سب سے شدید تحفظات تھے وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے۔ ایون وزیر اعلیٰ صاحب دبئی سے واپس آئے ہیں، انہوں نے اس جگہ کو وزٹ کیا ہے، تو بھی وہاں پر
पर कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसे आप कह सकें कि उन्होंने अनसिविलाइज्ड वे में वजीर आला के साथ को गुफ्तगू की हो। मैं ये समझता हूँ कि बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, मेरी पर्सनल इंटरेक्शन भी उन लोगों के साथ रही है, मैं पर्सनली जानता भी उन लोगों के। वहाँ पर आगा रजा साहब जैसे लोग तशरीफ फरमा हैं जो इंतहाई रवायात के, रवादारी के अमीन लोग हैं। तो वजीर आजम साहब को देर नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो रहा है। और देखिए, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इसमें पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नॉट एट ऑल। मैं तो ये समझता हूं कि बीइंग ह्यूमन या पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को पहले दिन वहां पर पहुंचना चाहिए था। लेकिन वजीर आजम साहब के हम कोई खैरखा होने के नाते से मैं सिर्फ उन्हें एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि आपके लेट होने की वजह से अब बहुत सारी जमातों ने इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी शुरू कर दी है। तो ये भी हमारा एक अलमिया है कि जब इस किस्म का कोई इंसानी सानिया रूनमा होता है तो हमारे यहाँ जो जमातें हैं या हुकूमत या अपोजिशन या कोई भी, वो उस साने के सियासी असरात से, समरात से फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। तो वहाँ के लोग, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के, और वहां पर मेरे से सवाल किया गया कि क्यों प्राइम मिनिस्टर को ही चाहते हैं। वंस चीफ मिनिस्टर वाज देयर, वजीर दाखिला साहब वहां पर तशरीफ लेके गए, जुल्फी बुखारी साहब और अली जैदी साहब वहां पर गए। तो जितना मैं उन्हें समझा हूं या जो मेरी उनके साथ बात हो रही है, मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट डेफिसिट है। वो शायद किसी और आदमी पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर वहां पर आकर उनके साथ कमिटमेंट करेंगे और वादा करेंगे तो वो उनके वादे पर यकीन करने के लिए तैयार है। इस चीज की वो गारंटी कर रहे हैं। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद इस वजह से उनकी डिमांड है कि प्राइम मिनिस्टर को खुद वहां पर आना चाहिए। साहबजादा साहब, ये बताएं कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर और ताखीर हो जाती है जाने में, तो फिर जो मसाइल पैदा होते हैं उनको कैसे हल करेंगे हम? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर ये लेट किया जाएगा, देखें वहां पर एक तो हमें अव्वल ये समझने की जरूरत ये है कि वहां पर किसी एक पार्टी ने धरना नहीं दिया। ये जो हजारा कम्युनिटी है वहां पर जाहिर है उनका एक सेक्ट के साथ ताल्लुक है। वहां पर उनकी तमाम अंजुमनें, वहां उनकी तमाम रिलीजियो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुत्तफिका तौर पर बैठी हैं और तमाम अहबाब ने हत्तुल इम्कान कोशिश की। यहाँ तक कि मेरे इल्म में है कि आज ये एफर्ट भी की गई कि जनाजों की तदफीन कर दी जाए। प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह एक आधे दिन में वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब क्या करें, आप उस बच्ची को आप क्या कह सकते हैं? वहां के लोग नहीं उठेंगे जब तक वो बच्ची अपने 5 भाइयों के जनाजे नहीं उठाएगी। वो बच्ची को आप किस तरह कन्विंस करेंगे? वो कहती है मुझे इमरान खान चाहिए। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर जाने में लेट होंगे तो इसके न सिर्फ ये कि एक मकसद है इखलाकी मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर भी वो लूज करेंगे, उनकी जाहिर है ये सिक्योरिटी के इश्यूज भी होंगे। और बलोचिस्तान जो पिछले कुछ अर्सा से क्राइसिस में है, आपके इल्म में एफसी के जवान भी वहां पर शहीद हुए। और बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, ऑब्वियसली सिक्योरिटी इदारों की एक सोच होती है कि हेड ऑफ द स्टेट वहां पर जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव जा रहा है, इश्यूज होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनके लेट होने की वजह से एक तो वो हाई मॉरल ग्राउंड्स को बड़ा स्पीडली लूज करेंगे और स्पेशली जिस तरह आज अपोजिशन वहां से होने के हुआ ही है तकरीबन सारी लीडरशिप, तो उसके बाद फिर अब इसके ऊपर मजीद पॉइंट स्कोरिंग होगी और एक ये पॉलिटिकल डैमेज होने का खदशा भी बहरहाल मौजूद है। साहबजादा साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या मुल्क में मजहबी हमआहंगी पैदा करने के लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? आप क्या तजवीज़ करेंगे? देखें, आपके इल्म में है, मेरे वालिद जब मेंबर नेशनल असेंबली थे तो यही वो सोच थी। उस वक्त ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सूरत में मौजूद थी और उस वक्त सूफी मोहम्मद और इस किस्म के लोगों ने मुल्क में शरीयत नाफज करने का ऐलान किया। फिर उसके बाद साना APS हुआ, फिर ऑपरेशन ज़रब के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद, नेशनल इलेक्शन प्लान बना। मैं एक मामले के ऊपर बहुत क्लियर हूँ, मैं डे फर्स्ट से ये बात कहता चला आ रहा हूँ, हमारी जमात ये कहती चली आ रही है, हमारा पूरा मसलक ये कहता चला आ रहा है कि बाबा, जब आपको पता लगता है कि एक आदमी टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, एक जमात सेक्टेरियनिज्म में, एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व है, वो टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व है, सुसाइड बॉम्बिंग में इन्वॉल्व है, फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कल के मिलिटेंट्स हैं, जो कल के एक्सट्रीमिस्ट या सेक्टेरियनिस्ट हैं, आप उन्हें कौमी धारे में वापस लाने के लिए उन लोगों के साथ
बिठा दें जिनके घरों के जिन्होंने जनाजे उठाए हैं। हम लोगों ने थोड़े जनाजे उठाए हैं, आप मज़ारात की बात कर लें, आप मसाजिद की बात कर लें। अब हमारा दिल नहीं दुखेगा अगर हमारे कातलों के साथ हमें बिठा के ये कहा जाए कि आप इन्हें कौमी दायरे के अंदर वापस आने का मौका दें। हम मौका देने के लिए तैयार हैं, हमने उसके ऊपर अपना रोल भी प्ले किया है, लेकिन कम से कम जो जिम्मेदार है ऐसे मैसेकर का, उसको तो सजा होनी चाहिए। और अगर हुकूमत ये नहीं करेगी, देखिए इस पूरे एलिमेंट ये जो सानिया हुआ है, इसके अंदर मेरी नजर के अंदर जो सबसे डेंजरस एलिमेंट सामने आया है वो दाइश के हवाले से आया है। पाकिस्तान में बड़े अरसे से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये कहा जा रहा था कि अफगान बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे मौजूद है, और फिर कराची और कुछ एरियाज में ऐसे इंसिडेंट भी हुए जहां पर दाइश के मुलव्वस होने के हवाले से गुफ्तगू की गई। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड कि दाइश ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। और अगर आप इराक को और शाम की सिचुएशन को देखें तो दाइश की बिगनिंग वहां पर इसी तरीके से हुई थी। पहले वो एक एक दो अफराद को मारा, फिर उसके बाद उन्होंने 10-10, 12-12, 15-15, 25-25 लोगों को मारने के बाद अपना एक जो खौफ है, जो दहशत है, वो मुआशरे के ऊपर हावी हो गई। तो यही मैं समझता। और देखिए इस वाक़े के जो एक्सेप्ट किया है दाइश ने, उसके बाद पूरा इंटरनेशनल मीडिया और पूरी दुनिया जो है उसके कान खड़े हो गए हैं। नाउ दे आर लुकिंग टुवर्ड्स क्वेटा कि कितना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस डेवलप हो गया है बिकॉज ऑफ दाइश। तो दाइश की इसका मामले में इन्वॉल्व होने की वजह से मामले की सेंसिटिविटी भी बढ़ गई है। और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर द लास्ट 6 months और सो, ये जो अपोजिशन ने मकसद है इदारों के हवाले से रवैया अख्तियार किया था। मैं गुज़श्ता 6 माह से कह रहा था कि जब आप जिसका काम उसी को साजे, आप सिक्योरिटी इदारों को पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व करेंगे तो जाहिर है उनकी तवज्जो बटेगी, और जब तवज्जो बटेगी तो फिर इस किस्म का कोई भी सानेहा या वाकया रूनुमा हो सकता है। चंद दिन पहले उसी जगह के ऊपर FC के 6 जवान शहीद हुए, वो भी आखिर माओ की औलाद थे, उनके घरों के अंदर भी जनाजे गए। तो हमें बहसीयत सोसाइटी इस पे सोचने की जरूरत है। और मैं खाकम बदान अगेन, आई डोंट वांट टू से दिस, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से पाकिस्तान में हमने 80s और 90s और की फिरका वारियत की लहर देखी है, अगर इस वाक़े के बाद अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता को वाक़या इस किस्म का या किसी रिलीजियस पर्सनैलिटी के हवाला से को बड़ा वाक़या हो गया, तो उसके बाद पाकिस्तान दोबारा लेट 80s और 90s वाले जो फिरका वारियत का बहरान है उसमें चला जाएगा। क्योंकि अभी बिल्कुल मैं एक बात सिर्फ लाजमन आपको बताना चाहता हूं, अभी बिल्कुल नियर पास ये गुज़श्ता मुहर्रमुल हराम और उसके बाद से रबीउल अव्वल में आपके इल्म है कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी सेक्टेरियनिज्म को प्रमोट करने की मूव चलाई गई। एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड ये जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, इनकी बर वक्त कार्रवाई की वजह से वो बड़ी इंटेंस मूव थी। हमें उस मूव का अंदाजा भी है, मैं उन मीटिंग्स में भी शरीक रहा हूं, और वो इतना इंटेंस था कि यकीन फरमाएं हम बड़े अरसे के बाद परेशान थे कि इसकी इंटेंसिटी को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। लेकिन सिक्योरिटी इदारों की बर वक्त हिकमत अमली की वजह से वो मामला तो कंट्रोल हो गया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता पैदर पे इस तरह का एक आधा वाकया हो गया तो फिर पाकिस्तान, और ये इसके अंदर मुझे कोई दो राय नहीं है, इसके अंदर इन्वॉल्व इंडिया भी होगा, इसके अंदर रॉ इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर इसराइल इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर वो तमाम बैनुल अक़वामी ताकतें जो पाकिस्तान को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना चाह रही हैं वो इन्वॉल्व हैं। जी, बैरूनी अनासर भी इन्वॉल्व हैं। आप समझते हैं रियासती इदारों को इसमें भी अहम किरदार अदा करना चाहिए जैसे माजी में वो करते रहे हैं? नाज़रीन, यहाँ पे वक्त पर एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सानिया मच के अफसोसनाक साने के हवाले से हम बात कर रहे हैं, और जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं अभी ये अपडेट्स सामने आई हैं कि इस्लामाबाद में जो गिरदो नवाह के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से रैलियाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं कैपिटल की तरफ, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पुतले भी उसमें नज़र आतिश किए जा रहे हैं। तो एक सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। ज़िया तरीन साहब, आपके इल्म है क्वेटा में ये बयान भी सामने आया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर नहीं जाते और तदफीन नहीं होती तो ये भी हो सकता है कि जो उनके लवाहिकीन हैं वो लाशें लेकर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएं। अगर ये सूरत हाल पैदा होगी सजाद तरीन साहब, जिस तरह डिले हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से, तो फिर क्या होगा?
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بہت ہی انتہا پر صورتحال چلی جائے گی. میں آپ کا جواب لیتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت کراچی سے ہمارے نمائندے, ذرا اپڈیٹس لے لیں, اس کے بعد پھر ڈیٹیل بات کرتے ہیں. کراچی سے عطا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ عطا حسین وقت دینے کا. بتائیے گا کراچی میں کن کن مقامات پر اس وقت مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, مچھ میں دہشت گردی کے واقعے کے خلاف کراچی کے تقریباً 19 سے 20 مقامات پہ جو ہے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے, جن میں جو مرکزی دھرنا ہے وہ نمائش چورنگی پہ دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ملیر 15 ہے, ناتا خان, شاہ فیصل کالونی, گلستان جوہر موڑ, کامران چورنگی, سرجانی کورنگی اور عباس ٹاؤن, 5 اسٹار چورنگی, ناظم آباد نمبر 7, رضویہ, اور اس سے متعلق اس کے علاوہ دیگر مقامات پہ جو ہے احتجاجی دھرنا جاری ہے. جب مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات منظور نہیں کیے جاتے تب تک جو ہے دھرنا جاری رہے گا. بہت شکریہ عطا حسین, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے جیسے کم و بیش 20 مقامات پر دھرنا جاری ہے, تو وہی صورتحال ہے. تو اب اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے سجاد ترین صاحب, اس پر آپ جواب دے رہے تھے. سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا. آپ نے یہ کہا نا کہ لاشیں لے کے وہ یہاں آ جائیں گے, یہ بہت, میں سمجھتا ہوں یہ بیان دیا گیا ہے وہاں سے انہوں نے. جی بالکل, میں نے پڑھا ہے یہ بیان, میں نے دیکھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے یہ بہت سخت ہے, بہت سخت عمل ہو جائے گا, اور حکومت کو چاہیے, پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر وہاں پہنچیں. ابھی تو دنیا پورا پاکستان غم میں ہے. یہ غم اگر غصے میں تبدیل ہو جاتا ہے, ری ایکشن میں آ جاتا ہے, تو پھر صورتحال بہت زیادہ خراب ہوگی. آپ دیکھیں واقعہ مارچ میں ہوا, حکومت کی جانب سے تاخیر کی گئی, جیسے صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی کہہ رہے تھے. یہ تاخیر کی وجہ سے اب آپ دیکھیں تقریباً پورے ملک میں جو ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, چھوٹا بڑا شہر, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں احتجاج نہ ہو رہا ہو, دھرنا نہ دیا گیا ہو. اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال آپ نے خود بھی بتائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے معاملات بہت زیادہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں, اور پرائم منسٹر عمران خان کو بڑا دل کرنا چاہیے, وہاں جانا چاہیے, ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے, اور ان کو جو جائز مطالبات ہیں آئین اور قانون کے اندر جو رہ کے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کو تسلیم کرنا چاہیے. اب یہ اسلام آباد کی طرف جو ریلیاں آ رہی ہیں اور وہاں پہ جو صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے, ذرا اس کے اپڈیٹس بھی لے لیں. ہمیں جوائن کیا ہمارے رپورٹر سجاد کاظمی وہاں پر موجود ہیں. سجاد کاظمی, بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے دھرنے کے حوالے سے, مظاہرین کے حوالے سے؟ پہلے تو 2 روز دیکھا جا رہا ہے, تو پہلے 2 روز جو ہے شروع میں اسسٹنٹ کمشنر کی طرف سے جو ہے مذاکرات کے لیے جو آتے رہے ہیں, لیکن اب وہ آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے, اور مذاکرات اس وقت جو اب نہیں ہو رہے. اور آج واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے, ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے کہ جب تک مچ شہداء کے لواحقین کو مطمئن نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہم یہاں پہ موجود رہیں گے. جیسے ہی پرائم منسٹر وہاں پہ جاتے ہیں اور انہیں مطمئن کرتے ہیں, اس کے بعد ہم یہاں پہ ختم کر دیں گے. آج سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرکا کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. آج تو مختلف ریلیوں کی شکل میں شرکا نے بڑی تعداد میں شرکت بھی کی ہے, اور آج باقاعدہ جو ہے مختلف اداروں کی طرف سے, مختلف جو ہے تنظیموں کی طرف سے آج لنگر بھی جو ہے دیا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت بڑی تعداد جو ہے دھرنے کی شرکا جو ہے وہ نعرے بازی بھی کرتے نظر آئے ہیں. اور اس طرح شدت دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آج پرائم منسٹر کے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو یہ جو دھرنا ہے یہ ملک بھر میں پھیل جائے گا, اور ہم جو تمام بڑی شاہراہیں ہیں ان کو بلاک کریں گے, اور اگر اس طرح آپ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم آپ بنی گالا بھی جانے کا سوچ رہے ہیں. آج جب ابھی تھوڑی دیر قبل جو ہے راجہ سیکرٹری جنرل MWM پہنچے ہیں, اور ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمام اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں, اور ہم تمام سے مشاورت کر رہے ہیں, اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ عمران خان جو ہے سنسیئر نظر نہیں آتے, کیونکہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے, اور 1 گھنٹے کی فلائٹ وہ 1 گھنٹے کی فلائٹ سے جا سکتے ہیں کوئٹہ, اور وہاں پر جا کر بات سن سکتے ہیں. عمل درآمد کرنا نہ کرنا تو بعد کی بات ہے, جب ہماری بات سنیں گے تو اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دی جا سکتی ہے. اگر آپ بات نہیں سننے کو تیار, تو اس سے قبل لاہور کے دورے کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ لاہور کا دورہ وہ کریں گے, لیکن اس سے پہلے ان کے یہ شیڈول تھا کہ کوئٹہ کا دورہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے, لیکن اب وہ بھی دوبارہ سے ملتوی کر دیا گیا. تو اب یہ دھرنے کے شرکا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان سنسیئر نظر نہیں آتے, وہ اس چیز کو لے کر سیریس نہیں ہے, تو ہم بھی اپنا لائے عمل جو ہے مزید سخت کریں گے. جی وہ سخت ہو جائے گا. بہت شکریہ سجاد کاظمی. یہ اب اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ وہ دورہ ابھی کابینہ میں پروگرام سے پہلے آپ کو پتہ ہے جو کابینہ اجلاس میں جو سٹوری چلتی رہی اتنی لمبی اور بڑی کافی دیر تک وزراء اور کابینہ کے جو مشیران اور معاونین ہیں یہ بات ہوتی رہی وزیر اعظم جائیں نہیں جائیں. ترجمان کا بیان ہم نے ابتدا میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گے, جب صحافی نے سوال کیا کہ وہ کوئٹہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے انہوں نے کہا. اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ملتوی ہو گیا ہے. سر اس صورتحال میں دوسری جانب آپ ظاہر ہے اسلام آباد بھرنے لگا. ایک وفاقی وزیر سے میں نے یہ پوچھا آج کہ پرائم منسٹر عمران خان کب تک جائیں گے,
تو انہوں نے جو باتیں مجھے بتائیں پرائم منسٹر عمران خان کے کوئٹہ ٹور کے حوالے سے، وہ ایسی باتیں ہیں جن کو آن ایئر کہا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ صورتحال واقعی ایسی ہی ہے، اور جو اس ایک فیڈرل منسٹر نے یہ باتیں کہی ہیں پرائم منسٹر کے بارے میں کہ وہ کیوں نہیں جا رہے، اور وجوہات جو انہوں نے بتائی ہیں وہ نہیں جا رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں ہم تو آن ایئر کہہ نہیں سکتے، لیکن یہ پھر ان کو یاد رکھنا پڑے گا کہ اگر یہ تاریخ جس طرح اس میں تاخیر ہوتی جائے گی، آپ یقین مانیں کہ یہ احتجاج، جب میں نے پہلے دن یہ کہا تھا اس میں تاخیر ہوگی، یہ پورے ملک میں پھیلتا جائے گا، آپ دیکھیں یہ پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ پھر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پورے بلاک کر دیں گے، یہ پھر پورا ملک بلاک کر دیں گے۔ دیکھیں نا آپ جن کے پیارے ذبح کر دیے گئے ہیں، تو ان کے جذبات تو یقینی طور پر ہوں گے، وہ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے کہ سیاسی ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اس واقعہ کو صرف اس پر دیکھنا چاہیے کہ جیسے صاحبزادہ احمد رضا نے بھی یہ کہا کہ اس کو چھوڑنے کی کون سا فقہ تھا، کون سا فقہ نہیں تھا، انسان تو تھے نا، پاکستان کے شہری تو تھے نا، پاکستانی، بے شک پاکستان کے شہری نہ بھی ہوں، دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو لوگ آپ دیکھ لیں نا، جو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا مسجد میں، اور پھر اس کی نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم خاتون تھیں، اس نے جس طرح اس نے رد عمل کیا، اور جس طرح وہ آئی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی آنکھیں کھل گئی تھیں، اور ہم تو ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے، ہم نے تو لوگوں کو یہ کہا تھا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور کیا ریاست مدینہ میں ہم جو بنانے جا رہے ہیں ماڈل، اس کا یہی نتیجہ ہے کہ لوگ لاشیں لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے اپنے پیاروں کے، اور سردی جو ہے وہ -7 آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں ٹمپریچر ہے، اور اس کے باوجود وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے وزیر اعظم کو، جن کو انہوں نے ووٹ دیے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کو ان لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کا انتظار کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر وہاں نہیں جا رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں اس عمل سے، پرائم منسٹر کے وہاں نہ جانے سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے کیا لوگوں کے دل نہیں دکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، اب اور پریشان نہیں ہوں گے؟ یہ کوشش وہاں کے منتظمین نے کی، جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب نے بھی ہمیں یہ اپڈیٹ کیا کہ وہاں کوئٹہ میں یہ بھی کوشش ہوئی کہ جو وہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں کہ یار تدفین کم سے کم کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم بھی آ جائیں گے تو ان سے مزید ہم گفتگو بھی کریں گے، مظاہرے اور دھرنوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو جو لواحقین ہیں، آپ کسی بھی نقطہ نظر سے دیکھیں، آپ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، آپ اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، اس کے جو لواحقین ہیں، جو لاش کے وارث ہیں، جب وہ بچی جن کا یہ بیان سامنے آیا، معصومہ کا جو ذکر ہوتا رہا ہے کہ ان کے گھر کی جو لاشیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قدوں پہ اٹھائیں گے، ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دفنانے دیتے اپنے لاشوں کو، اپنے بھائیوں کی لاشوں کو ہم نہیں دفنانے دیں گے جب تک وزیر اعظم آ کر جواب نہیں دے گا۔ تو اس پہ اگر کوئی وہاں کے سربراہان چاہیں بھی تو کچھ نہیں کر سکتے نا کسی پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ احساس کرنا چاہیے حکومت کو کتنے سیریس کنسرنز ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر عمران خان کے وہاں کوئٹہ چلے جانے سے کوئی ان کے وہ جو پیارے چلے گئے اس دنیا سے وہ واپس نہیں آئیں گے، جو شہید ہو چکے ہیں واپس نہیں آئیں گے، لیکن ان لوگوں کو، وہ جو معصومہ کا آپ نے ذکر کیا، ان کو ایک اعتماد مل جائے گا کہ ہمارے سر پر کوئی ہاتھ ہے، کوئی ریاست پاکستان موجود ہے، اور ریاست پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ہاتھ موجود ہے، اور ہمارے ساتھ یہ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کو روکا جائے گا، اور جو لوگ اس واقعہ میں ملوث ہیں ان کو عبرت کی سزا دی جائے گی، ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے گا۔ یہ ان کو حوصلہ دینے کی بات ہے۔ پرائم منسٹر کے جانے سے ان کے کوئی پیارے واپس تو نہیں آ جائیں گے نا، لیکن ان کو ایک تھوڑا سا حوصلہ مل جائے گا کہ ہمارے ساتھ ظلم تو ہوا، لیکن ہمارے ہمدرد جو ہیں وہ پرائم منسٹر پاکستان ہیں۔ پرائم منسٹر پاکستان جو ہے ہمیں اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کا اور آپ کا جان و مال کی حفاظت کرنا ریاست پاکستان کا فرض ہے، اور یہ آئین پاکستان میں درج ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو بڑا کام نہیں کر رہے، آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ ریاست جو ہے وہ عام آدمیوں کے مال اور جانوں کی تحفظ کی ذمہ ہے، وہ اس کی ذمہ دار ہے، وہ اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، لیکن پرائم منسٹر اس کے باوجود نہیں جا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان جو کچھ کہتے رہے ہیں، جو ان کو یہ اپنی ساری باتیں کسی وقت فارغ وقت بیٹھ کے نا کوئی 2-4 گھنٹے 6 گھنٹے یا ایک ہفتہ بے شک لگا کے ان کو اپنی وہ ساری باتیں سننی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ جو ان کے پاس یہ ترجمانوں کی ایک فوج ہے اور اس کے بعد مشیروں کی ایک فوج ظفر موج پڑی ہوئی ہے، ان کو کہیں کہ وہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں کی ہیں، تاکہ وہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں ہے۔ اس سے بڑا سانیہ تو یہ ہے کہ آج جو ترجمان بلوچستان حکومت ہے لیاقت شہوانی صاحب، وہ وہاں پہ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی جو گفتگو اس پہ تجزیہ دیتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے رہے وہ نرم لہجے میں اور دبے الفاظ میں سیاست کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بھائی آپ موقع نہ دیں نا، آپ کسی کو موقع کیوں دے رہے ہیں؟ آپ بھی تو جواب دیں۔ میں آپ کو عرض کروں،
وہ لیاقت شہوانی صاحب جو بھی راگنی بتا رہے تھے جی کیا لیاقت شہوانی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کون سا بڑا مطالبہ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر آئے، جب پرائم منسٹر وہاں نہیں جائے گا تو اپوزیشن تو جائے گی، پھر اپوزیشن نرم باتیں کرے یا سخت باتیں کرے، یہ آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی چونکہ پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچ چکا ہے اور یہی بات ہے کہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ اعتزاز دکی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔